أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان کی پہلی سحر ٹرانسمیشن. آپ کا میزبان محمد بلال یوسفی رضوی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، ابھی جناب قاری محمد زاہد قادری صاحب تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب اذہان کو معطر فرما رہے تھے. ناظرین کرام، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور تمام شیاطین کو قید کر کے جگڑ دیتا ہے. ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی اہمیت رکھنے والا موضوع ہے. آج کا ہمارا موضوع حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رمضان مبارک کی فضیلت آپ کو انشاءاللہ میرے اسکالر حضرات انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. ناظرین کرام، قدوۃ الاولیاء
महबूब सुबहानी, कुतुब रुबानी, गौसे सकलैन, गौसे आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो आलम इस्लाम की नामवर नाबगा और रोजगार शख्सियत हैं। आपका यकम रमजान मुबारक 470 हिजरी को एक तरफ से आपका जो सिलसिला नसब सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो, जबकि आपकी वालदा माजिदा की तरफ से आपका सिलसिला नसब सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से जाके मिलता है। आपके वालिद गिरामी मुजाहिद इस्लाम सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह भी एक वली कामिल और आपकी वालिदा माजिदा उम्मुल खैर सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी आबिदा जाहिदा खतून थी। आप मादरजात वली थे। नाजरीन किराम, आपने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। आप बिला इत्तेफाक इल्म और फजल, इबादत और रियाजत, ज़ुहद और तकवा, हस्बो नस्ब और विलायत में आला मुकाम पर फाइज थे। तसव्वुफ और तरीकत के हवाला से तमाम सलासिले तसव्वुफ के अकाबिरीन को बिला वास्ता या बिला वास्ता शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले ही से गुलशन तसव्वुफ की खुशा चीनी का शरफ हासिल हुआ है और होता रहेगा। आपके रूहानी सिलसिला आलिया यानी के कादरिया से लाखों औलियाए किराम मुंसलिक हैं। आपकी मजलिस में औलिया किराम मुशाइख एज़ाम के अलावा जिन्नात और फरिश्ते भी हाजिर हुआ करते थे और हजारों लोग आपकी मजलिस में शरीक हुआ होते थे। नाज़रीन किराम, मगर जब आप वाइज फरमाते, आप बयान फरमाते तो तमाम लोगों तक आपकी आवाज बराबर पहुंचती थी। आपकी जात सूफिया किराम के लिए मशले राह है। आपने मशहूर और मुतबर कौल के मुताबिक 11 रबीउस्सानी 561 को विसाल फरमाया और दौरे हाजिर में आपकी तलीमात व फलसफा पर अमल पैरा होने की जरूरत है। आज आपका यौम विलादत है। नाज़रीन किराम, मेरे साथ रहिएगा और ये जो पेज है इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे जो आज के जो शरीक गुफ्तगू हैं मेरे पीर भाई जनाब मोहतरम मोहम्मद उमर नवीद यूसुफ साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ हमारे जनाब कारी मोहम्मद जाहिद कादरी साहब, आप भी हमारे साथ तशरीफ फरमाए, आपको भी हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और आज के हमारे जो सना खान मुस्तफ़ा जनाब हाफिज सुलेमान कादरी साहब नक्शबंदी साहब, आप भी तशरीफ फरमाए, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और मुझे बताया जा रहा है कि एक हमारे सना खान मुस्तफ़ा है जनाब अली हबीब चिश्ती साहब, आप भी इंशाअल्लाह जैसे ही पहुंचेंगे हम उनको भी आपका हाथ दीदार करवाएंगे, आपकी भी नात पढ़वाएंगे। तो नाज़रीन किराम, मैं इब्तदा जो है हमदे बारी ताला से करवाता हूँ। तो मैं जनाब हाफिज सलमान कादरी साहब को पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सलमान भाई क्या हाल है? शुक्र अल्लाह, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान भाई क्या सुना रहे हैं? हम दोबारा ताला से अपनी हाजिर का आगाज करेंगे। जी इरशाद। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, ये जहां जब न था। हक भी किस हक भी राजे हक भी किसी पर आया जब न था, राजे हक भी किसी पर आया जब न था, तब भी तब न था। कुछ यहाँ
जब न था तब ना था कुछ यहाँ, तब ना था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह। ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, ये जहां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह। पहुँचे मेराज पर सरवरे अंबिया, पहुँचे मेराज पर सरवरे अंबिया, फिर ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, फिर ना माबूद बंदे में पर्दा रहा। यूं मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, यूं मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में, हाँ हाँ सारी मखलूक में, सारी मखलूक में, हक नुमा तू ही तू। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ जनाब हाफिज सुलेमान कादी साहब नक्शबंदी साहब, आपने हमदे बारी ताला पढ़ी, दिल को सुकून मिला। तो मैं किबला यूसुफ साहब की तरफ चलता हूँ, अपने पीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और सब ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। किबला इरशाद फरमाए, रमज़ान मुबारक की आज पहली सहर ट्रांसमिशन है, तो हमारे जो हमारे जो हैं नाजरीन किराम, उनको आज की फजीलत का पता होना चाहिए कि रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल कैसे करना है, रमज़ान मुबारक में क्या करना चाहिए, खुतबा इस्तकबाल रमज़ान मुबारक जो है वो कैसे हमें उसका, जो कहते हैं ना कि मेहमान आता घर में तो उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए, तो वो मेहमान नवाजी किसी किसी को करनी आती, किसी किसी को नहीं करनी आती। तो मुझे ये बताइए कि खुतबा इस्तकबाल रमज़ान मुबारक का कैसे करना चाहिए, इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन किताब, हिदायत की किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में अपने कलाम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। ये ईमान वालों को खिताब फरमाया है। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने वो ईमान वाले जिनका ज़िक्र अपनी किताब कुरान मजीद में फरमाया, सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में। यहाँ उस मुसलमान को कहा जा रहा है जिसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो पैदा होता है तो उसकी वालिदैन ये सिखाते हैं तो वो ईमान वाला बनता है, उसके बगैर वो ईमान वाला नहीं है। ये एक प्रोसेस अल्लाह ने दिया। तो इस ईमान वाले को अल्लाह ताला ने फरमाया है, इसमें चाहे वो गधारेरी वाला हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे गाड़ी चलाने वाला हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे इंजीनियर हो,
چاہے لیکچرال ہو، ہم، چاہے سکالر ہو، ہم، چاہے وکیل ہو، ہم، چاہے ڈاکٹر ہو، ہم، تمام کی تمام شخصیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا حکم فرمایا جو کلمہ طیبہ میں ہے، جنہوں نے کلمے پر عمل کیا ہے، پڑھا ہے، تجدید کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان والا کہا ہے. اور اسی کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہ سبحان یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان اے والو، ایمان کتب والو، علیکم سبحان الصیام، اللہ، کہ تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں. سبحان اللہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سبحان اللہ جیسے تم سے اگلوں پہ ہم نے روزے فرض کیے تھے. آہا، کہ تم یہ نہ سوچو گرمی شدید ہے، موسم ایسا ہے، آہا، بہت شدید گرمی کا مہینہ آ جاتا ہے کہ روزے اللہ نے ہم پر ہی فرض کرنے تھے اس مہینے، یہ نہ سمجھنا. نہ اللہ فرماتا ہے تم سے اگلوں پہ بھی کیے تھے، ایسے انہوں نے بھی رکھے تھے. سبحان اللہ لعلکم تتقون، کس لیے؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو. پرہیزگار ہو جائے. سبحان اللہ وہ چاہتا ہے کہ ہم کیا بات، متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، پرہیزگار سبحان اور اس اللہ نے یہ پیکج دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ آپ نے شعبان المعظم کے آخری دن خطبہ رمضان المبارک فرمایا. سبحان اللہ. اگلا دن آ رہا ہے، ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تربیت یافتہ خطبہ فرمایا. سبحان اللہ. در منصور ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 426 ہے. ہم، صاحب مسکات نے صفحہ نمبر 173، سبحان اللہ. صحیح ابن خزیمہ ہم، جلد 3 صفحہ نمبر 191، سبحان اللہ. کنز المال ہم، حدیث نمبر 23714 ہم، اور 2427 میں. ہم، اور علامہ منذری علیہ رحمہ نے الترغیب والترہیب سبحان جلد 2 صفحہ نمبر 94 میں ہم، حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ جو ہے سبحان اللہ وہ اس میں تحریر فرمایا. سبحان اللہ کیا بات. آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان المعظم کے آخری دن ہم سے اہم خطاب فرمایا، ہم، توجہ دلائی، ہم، اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. سبحان اللہ. یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے. ہم، اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے ہم، جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. سبحان اللہ سبحان اس ماہ مبارک کے ہم، روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں، سبحان اللہ. اور اس کی راتوں کا قیام، ہم، راتوں کا قیام کیا ہے؟ نماز تراویح. سبحان اللہ. اس کو کیا فرمایا؟ راتوں کا قیام. راتوں کا قیام نماز تراویح سبحان زائد عبادت ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ تراویاں پڑھنی ہیں. نہیں جی، ایسی تراویاں پڑھنی ہے. لفظ اصل کیا ہے؟ تراویح اس کا لفظ ہے. ایک تراویاں بھی کہتے ہیں. تراویح نہیں کہنا چاہیے، تراویح کہنا چاہیے. تراویح تراویح ہاں، صحیح. تراویح. یہ اصل ورڈ یہ ہے. اصلاح کرنی چاہیے. بہت اچھی بات ہے، آپ نے توجہ فرمائی ناظرین کو. تراویح زائد عبادت ہے سبحان اللہ. جو رمضان المبارک میں ہی ادا کی جاتی ہے. سبحان اللہ تعالیٰ کی کیا بات. کہ جو پیارے اور نبی صلی اللہ قرآن علیہ بھی وسلم سنا جاتا ہے. اور کتنے سبحان پیارے اللہ. انداز سے بتا رہے ہیں سبحان اللہ. کہ اے لوگوں یہ جو نماز تراویح کی عبادت ہے، ہائے جو ہائے. قیام زائد عبادت اللہ نے دیا کیا ہے، بات. یہ صرف اور صرف رمضان المبارک میں ہی ادا کی جاتی ہے. سبحان اللہ. جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ہاں. لوگ تاکہ اس خوشی کی کے ہاں پابندی عالم میں سبحان پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں. ہم آگے- ساری رات سوتے ہی نہیں ہیں. بالکل ایسے وہ ہی کہتے ہیں ہم روزہ رکھ کے سوئیں گے. اور ویسے بھی صبح سنڈے ہے، یعنی کہ اتوار والا دن ہے، چھٹی والا دن ہے. آج تو ویسے بھی کسی نے نہیں سونا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ایسے کیا ہی. بات. پھر آگے فرمایا جو کوئی صاحب ایمان اس ماہ مبارک میں ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے سبحان اللہ. غیر فرض عبادت، غیر غیر فرض عبادت کیا فرض ہوتی ہے؟ نفل، ہم، سنت، سبحان اللہ. واجب، یہ چیزیں غیر فرض عبادت. غیر فرض عبادت سنت یا نفل ادا کرے گا ہم، تو وہ گویا ایسے ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینے میں ایک فرض کو ادا کیا.
اللہ اکبر، سبحان اللہ، نفل ادا کیا، ٹھیک ہے، اس کا فرض کے برابر ثواب مل گیا. سبحان اللہ. اور جو اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کرے گا وہ گویا ایسے ہے جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے. سبحان اللہ، 70 فرض. سبحان اللہ، 70 فرض ادا کیے. کیا اور فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے ہوں، اور صبر کا ثواب جو ہے جنت ہے. بے شک. یہ ہمدردی غم خواری کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں نا اپنے مزدوروں کو کہتے ہیں یار ساڈے کام نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، روٹی کم پڑے گی. ان کو سمجھ آنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں رزق میں اور اضافہ فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس میں مومن بندے کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. اس مہینے میں صاحب ایمان صحیح ہے، صحیح نہیں آ رہی. کسی ایمان والے کا روزہ افطار کرائے گا نیت ثواب اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اس کی شروع ہوگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. تو پھر اللہ اسے کیا انعام فرمائے گا؟ اللہ اسے 3 انعام فرمائے گا. روزہ افطار کرا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام فرمائے گا. نمبر 1، اس کے لیے اس کے تمام گناہوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے. سبحان اللہ، جتنے اس کے گناہ ہیں کیا بات. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. سبحان اللہ. نمبر 2، اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور نمبر 3، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ افطاری کرا دیں لیکن روزہ نہ رکھیں. افطاری کرانا ثواب ہے لیکن روزہ رکھنا آپ پر فرض ہے. بے شک. سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ. پھر پھر وہ ڈبل ثواب ملتا ہے نا. ڈبل ثواب ملتا ہے جی. سبحان اللہ. اس کو روزہ دار کی طرح ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی نہ ہوگی. زیادہ ہی کلو- پھر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شکل آ رہی ہے دی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو روزہ افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں رکھتا، غریب ہے، ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس غریب ایمان والے کو بھی عطا فرمائے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ سے روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیا اس بات. غریب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نورانی سلسلہ خطاب مبارک جاری رکھا سبحان اللہ. اور فرمایا جو ایمان والا کسی بندہ مومن کو افطار کے بعد خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، وہ ہوتا ہے نا افطاری ہو گئی ہے حضرت جی بلال بھائی بیٹھ جائیں یار، کیا بات. کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، رمضان میں کون سے ہر مہینے بعد آ جائے نا، یہ تو سال بعد آتا ہے. افطاری کے بعد تھوڑا کھانا ہی کھا لیں جی. ٹھیک ہے، کیا بات. اب اس کی مرضی، چاہے 2 لقمے لے ہائے ہائے ہائے. چاہے پوری پلیٹ کھا کیا لے، بات ہے. چاہے 2 پلیٹیں کھا جائے، اس کی مرضی اس ہے. کی مرضی. اس کا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے ذمہ جتنا اس نے کھا لیا. بے شک. اچھا، اس نے دعوت قبول کی، بیٹھ گیا. اچھا، تو جو ایمان والا کسی بندے مومن کو افطاری کے بعد خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون فرما رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. نبی سے فرماتے میرے حوض کوثر سے. سبحان اللہ. بات ہی ختم ہو گئی. بے شک. پھر فرمایا جو حوض کوثر پی لے گا اس کو اس قیامت تک جو ہے پیاس نہیں. پیاس نہیں لگے. سبحان اللہ. اور ایسا سیراب کرے گا کہ اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، کیا بات. یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کے اول حصے میں رحمت ہے، درمیانی حصے میں مغفرت ہے اور آخری حصے میں آگ سے آزادی ہے. اور جو صاحب ایمان اس مہینے خادم یا ملازم
کہ کام میں تخفیف کرے گا، یعنی کمی کرے گا. یعنی یار روزہ رکھ لو کوئی بات نہیں، کام زیادہ ہے روزہ رکھ لو کوئی بات نہیں، کمی کر لو، کام میں کمی کر لو، روزہ رکھ لو، یہ فرض ہے، یہ بار بار نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہم پر کلمہ کے بعد نماز، زکوٰۃ، حج، رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ رکھ لو. اپنے خادم کو اس کے کام میں تخفیف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی بخشش فرما دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اللہ تعالیٰ کو سنایا ہے اور یہ ہم تک پہنچا ہے. ہمیں ملازم کو، خادم کو، گھروں میں کام والی ہوتی ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، مارکیٹوں میں مزدور، پانڈی جنہوں نے مال اٹھایا ہوتا ہے، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی دل رکھتے ہیں. ان کے کام میں تخفیف کرنی چاہیے. بعض اوقات کہنا چاہیے پیسے لے لو، جاؤ اگلے دن نہ آنا، یہ دیہڑی لے لو میرے سے، کل چھٹی کرنا، ایسا کرنا، تم روزہ رکھ لینا، اس کا بھی اجر ثواب لینا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نورانی خطاب مبارک فرمایا ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور استقبال رمضان میں یہی سب کچھ تربیت فرمائی ہے تاکہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ حوصلہ افزائی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور مسلمانوں کو یہ فرمایا ہے کہ روزے رکھو تاکہ تم سے اگلوں پہ فرض کیے گئے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ آزادی کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ میں اس میں رحمت اترتی ہے، بخشش اترتی ہے، اس میں رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. قادری صاحب السلام علیکم. السلام. قادری صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ سنائیں. آج شکر اللہ کا. قادری صاحب ماشاءاللہ آج ایک نور رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ سے گفتگو ہوگی اور ناظرین بھی سنیں گے. تو آج جو ہمارا موضوع ہے جی وہ موضوع ہے حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف 11ویں والی سرکار. جی غوث اعظم رضی اللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تعالیٰ. یہ بتائیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے دوستوں سے بے بہا اللہ پاک نے یہ اپنے دوستوں کا ذکر کیا قرآن پاک میں، اور بالخصوص جو انتہائی زیادہ اس آیت پہ سبھی متفق ہیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس آیت مبارکہ کے شروع میں اللہ پاک نے جو لفظ فرمایا وہ ہے الا. اس کا کیا مطلب ہے؟ خبردار، ہوشیار ہو جاؤ. ہوش و حواس خمسہ سے اپنے آپ کو قائم دائم ہو کر یہ سنو اللہ کا فرمان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک با تحقیق بلا شبہ جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف، ان کو کسی قسم کا خوف ڈر نہیں، علیہم، اور نہ ہی ان کے اوپر، ولا هم یحزنون، کسی قسم کی پریشانی یا پشیمانی ان کو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے دو گروہوں سے، دو لوگوں سے میرا کھلا اعلان جنگ ہے. وہ کون ہیں دو؟ ایک وہ جو سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں یا اس میں معاونت کرتے ہیں، اس میں کسی بھی طریقے سے شامل ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کے خلاف میرا کھلا اعلان جنگ ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولیوں سے بغض رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے خلاف میرا کھلا اعلان جنگ ہے. بے شک سبحان اللہ. حالانکہ شرک جو ہے یہ بہت خطرناک قسم کی یہ بیماری ہے. خدا نہ خواستہ کسی کو لگ جائے تو بس سب کو گیا، لیکن اللہ نے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا. جو شرک کرے اس کا میرا کھلا اعلان جنگ ہے. جو میرے ولیوں سے بغض رکھے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو میرے ولیوں سے بغض رکھے اللہ فرماتا ہے میرا ان کے خلاف کھلا اعلان جنگ ہے. تو یہ اعزاز
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ یہ قیامت تک اس میں اولیاء کرام تشریف لاتے رہیں گے ہر دور میں، چاہے دور کتنا ہی دنیاوی لحاظ سے پرشکن ہو یا تکلیف دہ ہو یا آسودہ ہو، اللہ کے ولی ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر وقت موجود ہوتے ہیں. ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے. اور کبھی آپ غور فرمائیں، ہر علاقے کا ایک کتب ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہر علاقے کا ایک ابدال ہوتا ہے، آہ، ہر علاقے کا ایک غوث ہوتا ہے. سبحان اللہ، ان سب سے ان سب کے جو چیف منسٹر کہہ لیں یا ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں سب کے، وہ حضور سیدنا غوث الاعظم حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی شخصیت سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کیا بات، اور آپ سرکار کا مرتبہ اللہ پاک نے کیسے اور کیا رکھا، یہ آپ سے سن کہ ان کے انتہائی چہیتے خاندان سے آپ سرکار کا تعلق ہے. اب والدہ محترمہ کی طرف سے حسینی ہے اور والد محترم کی طرف سے حسنی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، اور کیا خوب کسی نے ماشاءاللہ بہت ہی اور کیا محنت شان کے بعد تھی ان کے والد محترم اور والدہ محترمہ کی، کیا سبحان اللہ. وہ ماشاءاللہ شاعر نے اس کو سمو دیا ہے جو آپ کی حقیقت ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء. سبحان اللہ، غوث اعظم درمیان درمیان اولیاء شو محمد چوں محمد درمیان انبیاء. انبیاء. سبحان اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ حضور غوث اعظم حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اولیاء کرام میں یہ مقام ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء کرام میں ہے. سبحان اللہ، سبحان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے سبحان اور اللہ، حضور غوث اعظم حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ آپ امام الاولیاء ہیں. سبحان اللہ، کیا خوب، کیا بات ہے. تو ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ ہم نے سنی ہے، ہم نعت شریف بھی سنتے ہیں، تو میں جناب اپنے بھائی جو ہے حافظ سلمان قادری صاحب سے پوچھوں گا کیا سنا رہے ہیں. جی کلام اعلیٰ حضرت، اس پر تضمیم لکھی پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ سبحان اللہ. اللہ. جی اس کے تن سے ارشاد. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، تو کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جھود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، وہاں کیا جھود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ. اور کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروائے شپے اور تاج
ہے پھریرا تیرا اس روایش پہ اور تا ہے پھریرا تیرا اور مجھ سے ناچیز پہ تیری عنایت کتنی تو نے ہر کام پہ کی میری حمایت کتنی اور کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا میرے اس یا کی حقیقت کتنی مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع جو میرا سے ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا سلمان قادری صاحب نقشبندی صاحب ابھی سنا رہے تھے، ناظرین کرام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، آپ کو یہ مرتبہ یہ مقام کیسے ملا؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو بھوک بہت شدت لگی ہوئی تھی، آپ راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں جاتے جاتے آپ نے کیا دیکھا کہ ایک پانی کے اندر ایک سیب تیر رہا تھا، آپ نے اٹھایا کھانا شروع کر دیا، ذہن میں خیال آیا کہ اس کے مالک سے تو پوچھا ہی نہیں ہے۔ جب یہ خیال آیا تو جہاں سے پانی آ رہا تھا، جدھر سے سیب آ رہا تھا، اب واپس ہی اس کی طرف واپس چلے گئے، دیکھا کہ کافی دور جا کے دیکھا کوئی ایک سیب جس کے اوپر لگے ہوئے تھے، اس کی جو شاخیں تھی، سیب جو لگے تھے وہ پانی کے اندر تھی۔ تو ناظرین کرام جب وہ پانی کے اندر دیکھا تو کہا یقیناً اسی کے اندر سے ہی سیب جو ہے ٹوٹا ہے اور یہ پانی کے اندر تیرتا تیرتا ادھر تک پہنچا۔ ناظرین کرام وہ کیا ہوا کہ ادھر سے پوچھا، تو وہ پوچھا یہ ادھر سے یہ دیکھا، ادھر سے پوچھا کہ یہ جو درخت ہے اس درخت کے مالک کون ہے، اس درخت کے مالک کون ہے؟ تو وہ جب بتایا گیا کہ وہ گھر ہے ادھر ان کے مالک رہتے ہیں، جا کے دستک دی، دروازہ کھٹکایا تو ایک نورانی شخصیت باہر آئی اور پوچھا بیٹا کیا کام ہے؟ کہا جی میں نے سیب کھا لی ہے آپ کے درخت سے، مجھے پتہ نہیں چلا، تو میں معافی مانگنے کے لیے معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے پوچھے بغیر سیب کھا لی ہے۔ تو جب یہ کہا تو آپ نے کہا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں لگتی، یہ عام شخصیت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا معافی ایسے نہیں ملے گی۔ پوچھا گیا پھر کیسے ملے گی؟ فرمایا 12 سال میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، اس کے بعد معافی، ہاں دیکھیں گے آپ کو ملنی ہے کہ نہیں ملنی، 12 سال
آپ نے وہ رمبا پکڑا اور سوٹا پکڑا اور جیسے مالیوں کا کام ہوتا ہے ویسے مالی والا کام کرنا شروع کر دیا. 12 سال کے بعد جب آئے کہا اب مجھے اجازت ہے, اب معافی مل سکتی ہے. فرمایا نہیں, میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نبینی ہے, ہاتھوں سے اپاہج ہے, کانوں سے سن نہیں سکتی, ہاں پیروں سے چل نہیں سکتی, اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لے, اس کے بعد معافی مل جائے گی. جب یہ کہا تو وہ کہنے لگے جی ٹھیک ہے 3 بار قبول ہے. جب 3 بار قبول کا کہا تو نکاح ہو گیا. وہ نوجوان کمرہ روسی میں گئے. جب کمرہ روسی میں جب گئے تو دیکھا مائی صاحبہ کی آنکھیں بھی ٹھیک ہے, مائی صاحبہ کے ہاتھ بھی ٹھیک, مائی صاحبہ کے پاؤں بھی ٹھیک, ہر چیز ٹھیک ہے. تو غش کھا کے زمین پر گر گئے اور واپس آئے. کہا بابا جی ایک سیب کھایا ہے, 12 سال لگائے ہیں, یا آپ نے کہا تھا آنکھیں نہیں ٹھیک ہیں, ہاتھ نہیں ٹھیک, بازو نہیں ٹھیک, پاؤں نہیں ٹھیک, یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے, میں کسی غلط کمرے میں تو نہیں آ گیا. آپ نے فرمایا بیٹا اس لیے کہا تھا کہ آنکھوں سے یہ نبینی ہے, اسی لیے کہا تھا, اس نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں. بیٹا اس لیے کہا ہے یہ ہاتھوں سے اپاہج ہے, ہاتھوں سے کچھ پکڑ نہیں سکتی, اس نے آج تک کسی غیر محرم کو ان ہاتھوں سے نہیں چھوا. بیٹا اس لیے کہا ہے پیروں سے چل نہیں سکتی, اس نے آج تک میری اجازت سے بغیر ہاں میری دہلیز کو کراس نہیں کیا. بیٹا اسی لیے کہا ہے یہ کانوں سے بہری ہے, یہ سن نہیں سکتی, یہ کیوں نہیں سن سکتی, اس نے آج تک کسی غیر محرم کی آواز ہاں اپنے کانوں تک نہیں پہنچائی. بیٹا اس لیے کہا یہ گونگی ہے, یہ کیوں گونگی ہے, اس نے آج تک کسی غیر محرم سے بات نہیں کی. پتہ ہے وہ بی بی کون ہے؟ وہ بی بی میرے غوث پاک کی اماں ہے. پتہ ہے وہ جو نوجوان جنہوں نے سیب کھایا تھا اور سیب کھانے کے بعد معافی کی طلبگار جب معافی کے لیے گئے وہ نوجوان کون تھے؟ وہ نوجوان میرے غوث پاک کے ابا جان ہے. اور پتہ ہے جنہوں نے 12 سال اپنے باغ کی رکھوالی کروائی وہ کون تھے بزرگ؟ وہ میرے غوث پاک کے نانا جان تھے. ناظرین کرام یہ ان کے ہاں باپ ایسا ہو اور ماں ایسی ہو اور نانا ایسا ہو اور دادا ایسا ہو تو پھر بیٹا غوث اعظم جیسا پیدا ہوتا ہے, بیٹا پھر غوث اعظم جیسا پیدا ہوتا ہے. ناظرین کرام میں قبلہ یوسف صاحب کی طرف چلتا ہوں. قبلہ ارشاد فرمائے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا تعارف کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعض اوقات لوگ پڑھنے میں بھی اس کو کوتاہی کر دیتے ہیں. شہر جیلان سے آپ کا تعلق تھا اور اکثر لوگ ان کو جیلانی جیلانی کہہ کر پکارتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیہات میں چلے جیلانی جائیں یا آپ شہر میں چلے جائیں مختلف زبانوں سے یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں. تو جب بھی ادباً آپ کا نام آئے تو حضرت سیدنا سبحان اللہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے. سبحان اللہ. یہ لفظوں کی بھی بڑی پہچان ہوتی ہے, ادب ہوتا ہے. سبحان اللہ. اچھا, آپ کا اسم شریف عبد القادر اور کنیت آپ کی ابو محمد سبحان اور آپ کے القابات میں محی الدین, محبوب سبحانی, غوث ثقلین اور غوث اعظم بھی ہے. سبحان اللہ سبحان آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی حضرت سیدنا سید ابو صالحہ موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. حضرت آپ غوث, فوج میں تھے نا؟ بالکل, آپ جنگجو تھے, آئے ہائے آپ بہادر تھے. سبحان اللہ. لوگوں نے- اسی لیے ان کا نام موسیٰ جنگی دوست کیا اسی لوگوں نے کہہ دیا. سبحان اللہ. سبحان حضرت عبداللہ سومئی زاہد اللہ. رحمۃ اللہ علیہ, یہ کون تھے؟ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کے نواسے تھے. اچھا, یہ آپ کے نواسے تھے. حضرت عبداللہ سومئی زاہد رحمۃ اللہ یہ آپ کے نواسے تھے. نواسے تھے. سبحان اللہ. غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ ہے. سبحان اللہ. آپ بڑی پاک طیب خاتون تھی سبحان اللہ. جن کا ذکر تو مجھ سے پہلے آپ ہی نے ماشاءاللہ جیسا تعارف فرمایا ہے ویسا فرما دیا.
والد گرامی کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہ تک 11 سلسلے آپ کی پشتوں میں لگتے ہیں. اسی طرح والدہ کی طرف سے امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ آپ کے بھی سلسلے 11 پشتوں تک بنتے ہیں. غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے ایک شخص نظر آیا، نامعلوم شخص تھا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اس نے ایک فرشتے سے پوچھا، اے فرشتے، یہ کون ہے جس کی اتنی عزت کرتے ہو؟ تو فرشتہ کہنے لگا، یہ اولیاء اللہ میں سے ایک ولی ہے، یہ بڑی ولایت والا اور بڑے مرتبے والا ہے. سبحان اللہ. بڑی ولایت والا اور بڑے مرتبے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جب پیدا ہوئے 470 ہجری بمطابق 1092 میں یکم رمضان مبارک میں پیدا ہوئے. آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ کی عمر 60 برس تھی. اللہ 60 برس. 60 برس. توجہ فرمائیے ناظرین اکرام. جب یہ حضور غوث پاک پیدا رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو 60 کی عمر والدہ کی 60 60 سال. اللہ. آپ جب پیدا ہوئے تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتے. اچھا. یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان شریف میں دن کو دودھ نہیں پیتا. اللہ. اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ رمضان شریف کے روزے آ چکے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگ ولی کو آگے بھیجا. پوچھتے تھے ہاں جی، کیا روزہ ہے کہ نہیں؟ روزہ ہے کہ نہیں ہے. اور پھر یہ بھی پوچھتے تھے کہ عبد القادر نے روزہ افطار کیا. ہائے ہائے ہائے. یہ بھی پوچھا کرتے. پھر پتہ چل جاتا تھا کہ آج یہ آپ کا رمضان کی یکم ہے. باتیں تو کافی ہیں لیکن آپ کا یہ حاضر لگانے کا شرف ہے. کیا بات. اور کوئی مشکل پیش آئے، کسی کو پریشانی پیش آئے تو یہ وظیفہ بنا لیں کہ قبلہ کی طرف قبلہ رخ ہو کے آپ نے بائیں جانب 11 قدم اس قدر چلنا ہے کہ پہلے قدم پر یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم 11 قدم چلنا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یا غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے پکارنا ہے. سبحان اللہ. 11 قدم چلنا ہے. جب 11 قدم آپ کے ختم ہو جائیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے غوث اعظم کا وسیلہ لے کے دعا کرنی ہے. سبحان اللہ. تو کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک اس دعا میں خود شامل ہوتے ہیں اور اس دعا میں برکت ہوتی ہے اور قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. ناظرین کرام کو سبحان اللہ. ملاقات کا بھی شرف ہوگا اگر تو وہ اس پر پابندی اختیار کریں. ایک بار پھر یہ بتائیے تاکہ ہمارے جو ایک منٹ ایک بار پھر یہ بتائیے تاکہ ناظرین دوبارہ پھر سنیں. قبلہ شریف ٹھیک ہے. کی طرف آپ کھڑے ہیں، بائیں رخ ہو آپ نے 11 قدم. ٹھیک ہے. یا حضرت غوث اعظم یا غوث ثقلین دستگیر یا غوث اعظم یا غوث ثقلین دستگیر یا غوث اعظم یا غوث ثقلین دستگیر یا غوث اعظم یا غوث ثقلین دستگیر. آپ کا یہ اسم شریف پڑھیں، 11ویں قدم پر کھڑے ہو کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے غوث اعظم کا وسیلہ تلاش کریں. تو کہا جاتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور اس دعا میں شریک بھی ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے منواتے بھی ہیں. سبحان اللہ. اور ملاقات بھی اس شخص کو ہو جاتی ہے غوث پاک سے کہ جو بندہ وظیفے کی پابندی کرتا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ نے گورنر صاحب کو ملنا ہے، دستک دے رہے ہیں، گورنر صاحب نہیں ملتے، پھر دستک دے رہے ہیں نہیں ملتے، پھر دستک دیتے ہیں نہیں ملتے، پھر دیتے ہیں نہیں ملتے، سیکیورٹی گارڈ کو بھیجا جاتا ہے کیوں بندہ پیچھے پڑا ہے، پھر دستک دی جاتی ہے کہ میرے معاملہ تھا میں نے ڈسکس کرنی ہے، نہیں ملتے. وہ تو گورنر صاحب کو اس لیے ملتے ہیں تاکہ گورنر صاحب سے اوپر تک بات پہنچائی جائے. ایسے ہی ہے، وہ ضد کرتا ہے، کنڈی ایک کھڑکاتا رہتا ہے، وہ گارڈ تنگ آئے تھے، گورنر صاحب ملاقات کر لو.
ایک بار ملاقات کر لو, گورنر صاحب ملاقات کرتے ہیں, بات سن کے اوپر تک بات پہنچا دیتے ہیں. ایسے ہی ہمارا کام ہے کنڈی کھڑکانا, گوشت پاک کا کام ہے کام کرنا. سبحان اللہ, ہم نے کنڈی کھڑکانی ہے. کیا بات ہے. وہ قرآن مجید میں ہے نا, بالکل سورہ المائدہ کی 35 نمبر آیت میں بالکل اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو, ہاں اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے وسیلہ لے کے آؤ. سبحان اللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب آپ دنیا سے چلے گئے, ایسے لوگ بھی تھے جو وسیلہ نہیں مانتے تھے, صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا. سبحان اللہ. آپ جب دنیا سے گئے تو قحط آ گیا. قحط آیا تو لوگوں نے کہا چلو امام بخاری کی قبر پہ چلتے ہیں, ان سے وسیلہ تلاش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے گا. آمین. سبحان اللہ. جب سارے چلے گئے ان کی قبر پہ وسیلہ مانگا, اللہ نے بارش نازل فرمائی. سبحان اللہ. تو وسیلہ تو ایک یہ تو نبی اور رسولوں سے چلتا آ رہا کیا بات ہے. یہ انکار کرنے والا تو یا ایھا الذین آمنوا میں ہے ہی نہیں. بے شک آمنوا میں وہی آئے گا جو وسیلہ بھی مانے گا. ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا وہی نا. اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. بالکل ایمان والے کون ہیں؟ ہاں وہ فرمایا نہیں گیا جو الف سے اللہ کو مان لیتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے. ہاں لفظ 4 ہیں, آمنو کے لفظ 4 ہیں. یہ جو 4 یاروں کو مانتا ہے وہ ایمان والا بنتا ہے. اگر دیکھا جائے ایمان والا تو وہی ہے نا, 4 ورڈ ہیں, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت مولا علی, ان کو مانے تو ایمان والا ہوتا ہے. پھر آگے میں ایک اور میں نے غور سے پڑھا, اسے غور سے پڑھا, اس کے واو کے آگے بھی ایک الف ہے, وہ صرف لکھنے میں آتا ہے, وہ ساکن ہے, وہ بولنے میں نہیں آتا, وہ 5 مان جاتا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ جو 5 کو مانے وہ بھی ایمان والا ہے, جو 4 کو مانے وہ بھی ایمان والا ہے. یہ ادھر فرمایا گیا ہے جو بولنے میں 4 ہوں لکھنے میں 5 ہوں وہ ایمان والا ہوتا ہے. بلال آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن ہمیں آج کل کے وقت میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے کلام سے سمجھانا چاہیے. بے شک. اور ہمارے جو کیا کہتے ہیں اسٹیج سیکرٹری ہوتے ہیں یا نعت خوان ہوتے ہیں یا مقرر ہوتے ہیں, خطاب کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو قرآن مجید کی روح سے سمجھانا چاہیے. اب ہم اکثر کئی لوگوں کو کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو ماننے والا ایمان والا ہے, عمر بن خطاب کو ماننے والا, عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ماننے والا جو ہے وہ ایمان والا ہے. اگر ہم اس کو طریقہ کار میں لے آتے ہیں تو بہت فائدہ ہوگا, اور تمام جماعتیں مانیں گی, تمام مسلک مانے گا, ہر بندہ سنے گا اور خوش ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 18 میں پہلے ہی لائن میں فرما دیا. ترجمہ میں آپ کو بتا دوں گا. اے ایمان والو, ایمان والا وہ ہے کہ جو میری بارگاہ میں گر گرائے گا, روئے گا, سجدے میں جائے گا, نماز پڑھے گا, یہی ایمان والا ہے. ویسے بھی آج کل کی جو راتیں ہیں یہ تو قیام والی راتیں ہیں نا. بالکل. ایک اور بات صادق آتی ہے, بالکل. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان رکھنے والو, یہ نہیں کہا یا ایھا الناس, اے لوگو, نہیں, لوگ علیحدہ ہیں, ایمان والے علیحدہ ہیں. کیا بات ہے. بالکل. تو قرآن پاک جو ہے نا ایک عظیم کتاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کسی کو سکھایا, تربیت کی, صحابہ نے کی, اولیاء اللہ نے کی, علماء نے کی, مفسر نے, محدثین نے کی. تو قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ سنایا اور بات کی, اور وہ پھر لوگوں کے دلوں میں اتری. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو ماہ سیام ہیں, ان میں جو بابرکت مہینے ہیں, راتیں ہیں, اس کو حاصل کریں. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولی وہ ہے جو عمل بالمعروف کرے, اچھی بات کا حکم کرے, اور وہ نہیں عن المنکر کرے, بری بات سے روکے. اگر اچھی بات کا حکم کرنے والا کوئی نہیں ہے, بری بات سے روکنے والا نہیں, یہ ولی کبھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے اپنے آپ کو ہمیں اچھائی کے حکم اور برائی سے دور رہنے کے لیے وقت جو ہے نا کافی جو ہے نا علیل ہو رہا ہے, تو میں قبلہ قادری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. قادری صاحب, جیسے کہ میں ابھی بتا رہا تھا کہ آمنو جو ہے, ایمان والے جو ہیں, وہ لکھنے میں 4 ہوں, بولنے میں 5 ہوں, وہ ایمان والا ہوتا ہے. جو 4 کا بھی پیار دل میں رکھے, 5 کا بھی پیار دل میں رکھے, وہ ایمان والا ہے.
کیونکہ جہاں پہ 5 دن پاک ہیں وہاں پہ 4 یار بھی ہیں. ہاں کیوں نہیں، بے شک. تو کچھ لوگ نہیں مانتے، لیکن میں آپ کو، ہم آقا علیہ السلام کے در والوں کے بھی نوکر ہیں، آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے بھی نوکر ہیں. تو یہ میں نے ابھی بتایا کہ الف سے جو اللہ کو مان لیتا ہے وہی مان والا، میم سے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے وہی مان والا. آگے آ جائے گا نون سے جو سارے نبیوں کو مان لے وہی مان والا، واؤ سے جو سارے ولیوں کو مان لے وہی مان والا. یہ 4 لفظ تو ہو گئے پورے. ماشاءاللہ، ایمان قبلہ والوں ایک کی بات سنیں، اصطلاح آپ فرما رہے ہیں ان کی. ہاں جی، اصطلاح میں آپ ایک فرما بات رہے ہیں. سنیں نا، بات سنیں. یہ ہے الف سے جو اللہ کو بھی مان گیا، میم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان گیا، نون سے سارے نبیوں کو مان گیا، واؤ سے سارے ولیوں کو مان گیا، وہی مان والا. جو آخر میں الف ہے، جو لکھنے میں آتا ہے بولنے میں نہیں آتا، وہ اس کو کہاں لے کے جائیں. فرمایا گیا ہاں جو الف سے اللہ کو مان گیا وہی مان والا، جو میم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان گیا وہی مان والا، جو نون سے سارے نبیوں کو مان گیا وہی مان والا، اور جو واؤ سے سارے ولیوں کو مان گیا وہی مان والا. فرمایا ادھر یہ گیا ہے کہ جب گناہ گار بندہ ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے پھر ولی اس کو ادھر نہیں چھوڑتا، ہاں آگے جو الف ہے الف سے اللہ کے ساتھ ملا دیتا ہے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ہاں، اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں. عشق والے جو ہیں ہر چیز لٹا دیتے سبحان ہیں. اللہ سبحان اللہ. یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو کیا حکم دیا؟ سبحان اللہ. اللہ پاک نے اپنے ولیوں کو یہ فرمایا کہ آپ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں. جب وہ یہ عمل کرتے ہیں تو پھر ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ عمل اللہ کے حکم سے یہ کرتے ہیں تو پھر ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. سبحان اللہ. بے شک یقیناً بات تحقیق اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مددگار ہیں، سبحان اللہ. اور ساتھ وہ لوگ بھی جو ایمان والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں کلہم آ گئے، سبحان اللہ. کلہم آ گئے. قرآن پاک ہر کے لیے نہیں ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. قرآن پاک کے اوائل میں شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت پانے والوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے. سبحان اللہ. ہدایت پانے والوں کے لیے ہے. جس کو شوق ہو یا اللہ مجھے ہدایت دے، ہائے ہائے. یا اللہ مجھے ہدایت دے، ہدایت یہ ان کے لیے ہے. سبحان اللہ. اور جو اس پہ ایک سرسری عمل کرتے ہیں یا عمل سے انحراف کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا فرماتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون. لا یرجعون. ان کو سٹیمپیں لگا دی گئی ہیں، مورے لگا دی گئی ہیں ان کے دلوں پہ، آنکھوں پہ، کانوں پہ. ہائے ہائے ہائے. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ صرف ایندھن ہی ہے دوزخ کا. کیا بات ہے. اچھا قادری صاحب، بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ چونکہ وقت جو ہے نا بہت قلیل ہو گیا، قبلہ یوسف صاحب آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک آپ کو اجازت سے اگر آپ کو اجازت دیں، ایک بڑی اچھی بات ہے حضرت غوث پاک کے والد صاحب جی مسجد سرکار ذرا ایسے بتائیں، جلدی ذرا بتائیے. آپ ایک مرتبہ اپنے سفر میں جا رہے تھے تو کچھ بندے دیکھے وہ نا بڑے بڑے مٹکے سروں پہ اٹھائے ہوئے تھے. اچھا. آپ نے تو پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ بادشاہ کا سامان ہے. اچھا. موجود جو بادشاہ اس وقت کا. کہ ہے کیا؟ یہ ہمیں نہیں پتا، حالانکہ اس میں شراب تھی، اس کی بو پھیلی ہوئی تھی. اچھا. اب سرکار کے ہاتھ میں، حضرت غوث پاک سرکار کے والد محترم کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. اللہ. ہم نے وہ ڈنڈا مار کر تینوں مٹکے توڑ دیے. یہ دیکھیں ولی کی شان، تینوں مٹکے توڑ دیے. یہ اللہ طاقت دیتا ہے. اللہ. تینوں مٹکے توڑ دیے. وہ بڑے غصے میں، وہ جو تھے نا بادشاہ کے وہ کرندے ملازمین، وہ بڑی جلدی سے بھاگے بادشاہ کے دربار میں گئے، بڑی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا. بادشاہ بھی غصے میں آ گئے، اس نے کہا بلاؤ وہ کون ہے. افریقہ تشریف لے گئے. جب اللہ کا ولی جاتا ہے کسی بڑے منصب کے سامنے تو پھر اللہ بھی اس کا منصب بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں محتسب ہوں. آئے ہائے ہائے. میں کیا ہوں؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں جو حساب کتاب رکھتا ہے اچھائی کا برائی کا. سبحان اللہ. اور آپ نے جب یہ فرمایا تو کہنے لگا آپ نے یہ مٹکے کیوں توڑے؟
اچھا آپ نے فرمایا میں نے تمہیں دوزخ سے بچایا ہے، اللہ اکبر اللہ کے عذاب سے بچایا ہے۔ سبحان اللہ ابھی یہ بات کہنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ ایسا رعب دبدبہ پیدا ہو گیا اس شخص کے اوپر، وہ بادشاہ کے اوپر، وہ کانپنے لگا ہائے 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 اور کہنے لگا کہ میں آپ کو اپنے لیے محتسب بناتا ہوں، اچھا میں آپ کو اپنا وزیر بناتا ہوں، آپ میرے ساتھ کام کریں گے؟ تو حضرت موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اللہ کی ڈیوٹی کرتا ہوں، ہاں میں تیری ڈیوٹی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ ہائے 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 کیا بات ہے، یہ ہوتے ہیں اللہ والے بے شک بے شک، جن کو آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ ننگی تلوار ہوتے ہیں، ہائے 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 یہ صرف حق اور حق کی بات کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے خاص ہوئے نا۔ بے شک تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں ولی آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے۔ بے شک بے شک، کوئی بھی تمام ازمنہ میں سے، تمام زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ دور ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے ولی نہیں ہوتے، اللہ، بلکہ ہر گلی میں ہوتا ہے۔ یہاں تک آپ سب فرماتے ہیں کہ جب دو مومن چلتے ہیں، دو مومن چلتے ہیں، مسلمان چلتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ قادری صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ میرے پیر بھائی جناب یوسف صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، وقت جو ہے سحری کا ہوا چاہتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اب ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد انشاءاللہ ہم نعرہ لگائیں گے، پھر ہم جو ہے علی حبیب چشتی سے میڈلے سنیں گے۔ ٹھیک ہے علی حبیب چشتی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ٹھیک ہو نا آپ؟ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ آپ کے اوپر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ تو ناظرین کرام، یہ کیا کہہ رہے ہیں جی بلال قادری صاحب کی طرف سے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک عبید اللہ طارق ہے جو کہہ رہا ہے کہ علی حبیب چشتی سے ہاں جتھے مدنی دا ڈیری، یہ آپ نے نا اس میں ذرا شامل کرنا اپنے میڈلوں میں۔ تو دعا کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس یقین سے، اس حوالہ سے ہمیں اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور اسکالر حضرات کا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور آپ دعا کریے ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اور ملک پاکستان پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ چونکہ ہمارے پاس عمر نوی یوسف صاحب آپ تشریف فرمائے، آپ سے گزارش کریں گے کہ آیت کی ہماری دعا فرمائیے، آپ دعا فرمائیں، میں آمین کروں۔ آمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب القرض، وقنا عذاب المرض، وقنا عذاب الحساب النار۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصد لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بری غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یا الہی، یا میرے مولا، اے میرے پروردگار، یا حی یا قیوم، یا الہی، ہم نے آج کی جو پہلی سحر ٹرانسمیشن کی، مولا کریم، اس میں ہم نے جو کچھ آج سنا ہے، جو کچھ آج ہم نے سنایا ہے، جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ آج ہم نے ادھر پڑھایا ہے، مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اپنے نبی علیہ السلام کے صدقے معاف فرما۔ نبی علیہ السلام کو نذرانتاً، تحفتاً، تبرکتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم، اپنا فضل اور کرم عطا فرما، اپنا رحم عطا فرما، اپنا کرم عطا فرما۔ مولا کریم، آج جو کچھ سنا، جو کچھ پڑھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بزرگان دین، اولیاء کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ کی یاد میں آج ہم نے یہ پروگرام اور یہ ٹرانسمیشن کی اور رمضان المبارک کی فضیلت بتائی. مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور مولا کریم اپنا خصوصی کرم اور فضل عطا فرما. یا الہی رحم کر تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں ان کے صدقے جنہیں صلی اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. مولا کریم ان کے صدقے جنہیں صلی اللہ کہتے ہیں. آمین. مولا کریم یکم رمضان المبارک سے لے کے اور 30 رمضان المبارک تک مولا کریم ہم سب کو آمین. مولا کریم روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمت طاقت توفیق عطا فرما. جو رکھتے ہیں مولا ان کو استقامت عطا فرما. جو نہیں رکھتے مولا ان کو ہمت طاقت توفیق عطا فرما. یا الہی ہمارے سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما. مولا کریم جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں مولا ان کو ان کے قبور پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرما. آمین. عمر بھائی کے والد محترم ان کی قبور پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرما. قبلہ قادری صاحب کے والد محترم والدہ محترمہ کی قبور پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرما. مولا کریم جن کے ہاں ہمیں پتہ ہے کہ والدین دنیا فانی سے گئے ہیں مولا ان کی قبور پر کروڑ رحمت نازل فرما اور جن کے حیات ہیں مولا ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جو والدین اپنے بچوں کے حال کے لیے پریشان ہے رشتے کے لیے پریشان ہے اور مولا ان کے اچھے اسباب پیدا فرما. مولا کریم اپنا فضل عطا فرما اپنا کرم عطا فرما. مولا کریم ہمارے لیے یہ رمضان المبارک اور مزید برکتوں والا بنا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد صاحب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور میرے ساتھ آج سارے اسکالر حضرات اور تمام ناظرین کرام یہ میرے ساتھ نعرہ لگائیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی علی حبیب چشتی یہ مائک پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے علی حبیب ٹھیک ہو؟ الحمدللہ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے شکر اللہ کا. کیا سنا رہے ہو آج؟ آج پہلے مدینے کے حوالے سے کلام سبحان اللہ اور جو فرمائش ہوئی ہے وہ پیش کروں گا سبحان اللہ اور ایک شعر مولا علی کا اور ایک شعر سیدہ پاک کی شان. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ارشاد. ملک محمد عاقب صاحب کینٹ سے جنہوں نے فرمائش کی ہے وہ پیش کروں. سبحان مدینے سے بلاوا رہا ہے ماشاءاللہ. آمین. مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے کیوں گھبرا رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ طیبہ طاہرہ یہ چکی
رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا ہائے 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 کیا بات ہے سبحان اللہ میرا دل ماشاء اللہ بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اللہ سبحان اللہ مدینے سے بلاوا کہا ہے کیا بات ہے حاصل کلام شعر کیا بات نواسوں کا وسد کا بانٹتے ہیں کیا بات کیا بات نواسوں کا وسد کا بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے اللہ کیا بات ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے وہی شعر پڑھے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ یہ چکی طیبہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر رہا ہے واہ سبحان اللہ زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے فرمائش پیش کرو جت مدنی دا ڈیرا نی جندری چل چلی سبحان اللہ اسا جانا مدینے نو اسا جانا مدینے نو ملنا عربی نغینے نو کیا بات بے شک ماشاء اللہ شوق ودھیرا ہویا شوق ودھیرا نی جندری چل چلیے
ہویا شوق ودھیرا ہے سبحان اللہ۔ نی جند دیے چل چلیے سجانا مدینے نو سجانا مدینے نو ملنا عربی نگینے نو آمین، واہ واہ۔ ہویا شوق ودھیرا ہے نی جندریے چل چلیے ہویا شوق ودھیرا ہے نی جندریے چل چلیے آمین۔ ہویا شوق ودھیرا ہے نی جندریے چل چلیے سونا درد ونڈاوے گا ایسے یقین نال جانا ہے سونا درد ونڈاوے گا سانو گل نال لاوے آمین، سبحان گا اللہ، واہ۔ سونا درد ونڈاوے گا سونا درد ونڈاوے گا نال گل نال لاوے گا ہاں باویں سفر لمبے راہ جندری چل آمین آمین، چلیے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، مولا علی کی شان سبحان اللہ۔ علی ورگا زمانے تے ہاں، کیا بات، کوئی پیر وکھا مینو کیا بات سبحان علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو اچھی ذات علی دیے علی دیے اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی جتنی علی جتنی علی جتنی علی جتنی علی جتنی کسے دیوی جاگیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو سیدہ پاکستان میں ہاں جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ، جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا جو بھی آ کے سیدہ دے در تے بہ گیا خالی چولی لے کے آیا خالی چولی لے کے آیا پڑھ کے لے گیا خالی چولی لے کے آیا پڑھ کے لے گیا فاطمہ جس نو دعا دیوے او خاصے دیوے او خاصے دنیا اس نو آخدی غازی عباسے غازی عباسے کٹ گئے بازو علم نہیں پھر بھی چھڈیا نا 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 کٹ گئے بازو علم نہیں پھر بھی چھڈیا کٹ گئے بازو علم نہیں پھر بھی چھڈیا انج وفا ہوندی اے غازی انج وفا ہوندی اے غازی جگ نو کہہ گیا انج وفا ہوندی اے غازی جگ نو کہہ گیا
میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نزد کرم سرکار ڈالو نزد کرم سرکار ڈالو نزد کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے لگائی بڑی دیر سے تم جب بناؤ بات بنے گی تم جب بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی پرد کا سایہ اپنا پنج تنی خیر سے اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی پاک اور مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین یا رب العالمین.